इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, लेकिन हाय अफसोस सद अफसोस हमने कौन सा रास्ता अपनाया, हमने कौन सा तरीका अपना लिया। आज अगर हमारे घर का कोई फर्द, कोई बच्चा या कोई नौजवान या बुजुर्ग शराबी का आदी होता है तो हम उसे गिरी नजरों से देखते हैं। हम उससे अच्छा ख्याल नहीं करते, यार हमारा पड़ोसी शराबी है या हमारे घर में फला बंदा शराबी है। लेकिन यही बात जब जुआ की आती है तो हमारा सब कुछ उठा करके हम अलग रख दिया करते हैं, और जो जुआ के पैसे हमारे घर में आते हैं हम उसे दरियाफ्त भी नहीं करते, पूछते भी नहीं अपने बच्चों से कि हाँ बेटा ये पैसे कहाँ से लेकर के आया। हालांकि रब तबारक व तआला ने शराब का जहाँ जिक्र फरमाया, शराब की हुर्मत को जहाँ बयान फरमाया, बिल्कुल वहीं पास जुए के भी ताल्लुक से फरमाया। तो गोया शराब और जुए में कोई फर्क नहीं, दोनों हराम, लेकिन हमने शराब को हुर्मत पर मुतय्यन कर लिया और जुए के बारे में छोड़ रखा। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है, जुआ जब बंदा खेलता है तो उसके दो वजूहात हैं, या तो बंदा पैसे हार जाता है या तो बंदा पैसे जीत जाता है। अब कोई ये ना ख्याल कर ले यार जुआ सिर्फ ताश के पत्तों के ही जरिए होता है। आज मार्केट में, हमारे मोहल्ले में तरह तरह से जुआ राइज है। जुआ कहते किसे हैं, पहले ये समाप्त करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जुए के लिए मैसर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, और मैसर का माना है कि आसानी कोई चीज हासिल हो जाए, यानी मेहनत ना करनी पड़े, कोई चीज आसानी से हासिल हो जाए, उसे कहते हैं मैसर। तो जुआ जब बंदा खेलता है तो जुए में भी यही होता है कि आसानी के साथ बिना किसी मेहनत के रकम जीतने वाले के हिस्से में दे दी जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़े पैसे जीतता है, और कभी कभार ऐसे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पैसे इकट्ठा कर लिया करता है, जीत लिया करता है। तो ये बात अपने दामन में बांध लें कि जुआ सिर्फ ताश के पत्तों के जरिए नहीं, बल्कि हर वो चीज़ जिसमें हारने वाले की चीज़ को जीतने वाले को दे दी जाए वो जुआ है। अब चाहे वो क्रिकेट के जरिए हम जुआ खेलें, या अपने कमरे में बैठ करके मोबाइल पर ही क्रिकेट को देख करके और हर क्रिकेटर पर या टीम पर पैसे लगा करके एक दूसरे में दिए जाएं, या और दीगर गेम आते हैं या और दीगर खेल हैं जिसमें हारने वाले को उसकी चीजें ले करके जीतने वाले को दे दी जाएं, तो वो मैसर है, वो जुआ है। तो जुआ सिर्फ ताश के पत्तों के जरिए नहीं होता, हर वो चीज़ जुआ है, हर वो चीज़ हराम है जिसमें हार और जीत हो, और हारने वाले की रकम या कोई भी चीज़ जीतने वाले को दे दी जाए। आज हमारे घर में ये वबा बड़ी तेजी के साथ फैलती हुई नजर आती है। जुआ है क्या, एक इंसान को लत लग जाती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा 10 रुपए लेकर गया खेलने के लिए, उसके 10 से 20 हो गए, या 10 से 100 या 1000 हो गए। अब उसका हौसला बढ़ गया, यार अगली बार फिर आएंगे, यार अगली बार फिर आएंगे। और कभी ऐसा हुआ कि 10 रुपये बंदा लेकर गया, जीतने के बजाय हार आया, तो अफसोस तो होता है, लेकिन फिर भी उसका दिल उसी में रहता है, चलो अगली बार चलें तो शायद हम जीत जाएं, अगली बार चलें शायद हम जीत जाएं। ये तर्ज अमल रहता है। और हालांकि ये एक लत सी लग जाती है, और लत उस चीज को कहते हैं जो छूटने से भी ना छूटती हो।
لوگ بھی سمجھائیں، دوست و احباب بھی سمجھائیں، گھر والے بھی سمجھائیں، رشتہ دار بھی سمجھائیں، لیکن جواری شرابی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ سنیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے کسی ساتھی سے کہے چلو آؤ جوا کھیلتے ہیں، اور وہ جوا کھیلے بھی نہ، صرف کہے کہ اپنے ساتھی سے آؤ جوا کھیلتے ہیں اور وہ کھیلے بھی نہ، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کفارہ کے لیے صدقہ کر دے۔ جو پیسے وہ کھیلنے والا تھا وہ صدقہ کر دے، یا الگ سے کوئی چیز صدقہ کر دے جو یہ اس نے ارادہ کیا تھا نا، اس ارادہ کے کفارہ کے لیے۔ آقا نے تو صرف ارادے پر فرمایا کہ پیسے صدقہ کر دیں اور اس سے کفارہ ادا کر دیں، کھیلنے والوں کی تو بات دور رہی، اور پھر ان کی تو بات بہت ہی دور ہے جو اپنے گھروں پر بٹھال کر کے کھلاتے ہیں اور جمعے کی رقم خود کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے جوا کھیلا تو گویا اس نے سور کے گوشت میں یا اس کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا، اپنے ہاتھوں کو ڈبویا سور کے گوشت یا خون میں۔ آج ہماری طبیعت ایسی ہے کہ ہم اگر کہیں گندا جانور کٹا پڑا ہوا ہو اور وہاں گوشت فروشی چلتی ہو تو ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے، ہمارا جی مالش ہونے لگتا ہے، ہم اس دکان کے قریب سے گزرنا نہیں چاہتے جہاں سور کا گوشت بکتا ہو۔ لیکن ہائے افسوس، صد افسوس، ہم یہ کیسے مان بیٹھے کہ ہم جوا کھیل کر کے اور اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں ڈبو لیں۔ ہم نے اس بات کو کیسے تسلیم کر لیا کہ ہم جوا کھیل کر کے اور اپنے ہاتھوں کو سور کے گوشت میں ڈبو لیں۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ اور یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جوا کھیلتا ہے اس کے ہاتھ سور کے خون میں ڈبوئے جاتے ہیں، اور بروز قیامت جب وہ پیش کیا جائے گا تو اس کے ہاتھوں میں یہ خون لگا ہوا ہوگا۔ آج ہم کھیل کے آتے ہیں نا، ہمارے ہاتھ صاف و شفاف لگتے ہیں، گندے نہیں لگتے ہیں، یہ ہماری نظریں ہیں جو نہیں دیکھ پاتی، لیکن حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ہمارے ہاتھوں میں خون لگا ہوتا ہے اگر ہم جوا کھیل کر کے آئیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے محلے میں کوئی جلسہ ہو یا بڑا پروگرام ہو، اگر کوئی بڑا پیر آ جائے تو دست بوسی کے لیے فوراً دوڑ پڑتے ہیں، مصافحہ کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھتے ہیں، یار کیسے موقع مل جائے کہ پیر صاحب کے ہاتھوں کو چوم لیا جائے۔ اور وہ محشر کا میدان یاد کریں کہ آقا کی حدیث پاک کے مفہوم آقا ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو میں اپنے امتیوں سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، اپنے امتیوں سے مصافحہ کروں گا۔ اور ایک بات اور سنیں، جب ہمارے محلے میں کوئی بڑا پیر آئے یا ہم کسی بڑے پیر کی بارگاہ میں جائیں، اگر ہمارے ہاتھ میں گندگی لگی ہو تو ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب سرکار کی محفل سجی ہوگی، سرکار اپنے امتیوں سے مصافحہ کرتے ہوں گے، اور جب ہم پیش کیے جائیں گے تو جواں کے ذریعے ہمارے خون سے جو ہاتھ رنگے ہوں گے تو ہم کس طرح سے آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر کے مصافحہ کریں گے۔ تصور کریں، آقا سے اگر مصافحہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جواں جو کھیلتے ہیں وہ توبہ کریں، ہمیشگی کے لیے سیدھا راستہ اختیار کریں، مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اپنے دل میں بٹھائیں۔ اور آگے حدیث پاک کا مفہوم سنیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا اور جوا کھیلنے کے بعد اگر اس نے نماز کا ارادہ کیا، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے اس نے پیپ سے یا سور کے خون سے وضو بنا کر کے آیا ہو۔ اللہ اکبر،
چند قطرات مواد کے پیپ کے اگر ہمارے جسم سے نکل آئے تو مکھیاں بھن بھنانے لگتی. خون کے 2-4 دھبے اگر ہمارے دامن میں لگ جائیں, ہمارے کپڑوں میں لگ جائے, تو شریعت کہتی ہے پہلے ان سے ختم کیا جائے پھر نماز پڑھا جائے. اور جو بندہ جوا کھیلے اور نماز کا ارادہ رکھے بعد میں کہ آئے نماز پڑھے آ کر کے, تو گویا آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے پیپ کے اور سور کے خون سے وضو بنایا ہو. تو پیپ سے اور سور کے خون سے وضو نہیں ہو سکتا, تو گویا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں. تو اپنے طرز عمل کو بدلیں, اپنی فکر کو روشن کریں, اپنے گھر میں دیکھ بھال کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جواں ہو رہا ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہمارا چھوٹا بچہ, ہمارا چھوٹا لڑکا ابھی سے ہی جواریوں کے ساتھ گھوم رہا ہو. یہ دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری والدین کی ہے, بڑے بھائی کی ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں پر نظر رکھیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق سنیں کہ جو کھیلتا ہو اور اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون سے رنگ لیا یا پیپ سے وضو کر لیا وغیرہ وغیرہ جو حدیث پاک بیان کی گئیں, 2 چیزیں ہیں جوئے میں, یا تو بندہ پیسہ جیتے گا یا ہارے گا. ہار گیا تو اس کا کوئی میٹر نہیں, لیکن جب جیت گیا تو اس کے آگے سنیں. جوا کا پیسہ کھانا حرام ہے یا حلال؟ تو ہم اور آپ میں اکثریت کو یہ علم ہوگا کہ جوا کا پیسہ ہمارے لیے حرام ہے. اسی تعلق سے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا. سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جوا کا جو پیسہ ہے اس کی رقم حرام ہے یا حلال؟ مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جوا کی رقم جو ہے یہ قطعی حرام ہے. ایک تو ہوتا ہے حرام, ایک قطعی حرام, خالص کوئی راستہ ہی نہیں کہ یہ حلال ہو جائے, کوئی راستہ ہی نہیں نکلتا, قطعی حرام. اب آگے سنیں حدیث پاک کا مفہوم. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے حرام کھایا یا اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں یار, کہیں ہمارے حلق کے اندر حرام لقمہ تو نہیں اتر گیا؟ آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں؟ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہماری دعائیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کا ایک لقمہ ہمارے حلق کے نیچے اتر گیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہاں ہم نے حرام کھا لیا ہو اور اپنے بچوں کو حرام کھلا دیا ہو؟ اور سنیں, جو حرام کھاتے ہیں, جوا کے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, تو سنیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حرام کھایا اور اس حرام کھانے کی وجہ سے اس کے جسم میں گوشت کا کوئی بھی لتڑا پروان چڑھا, یعنی جتنا بھی گوشت اس حرام کی کھائی سے بڑھا, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا حق ہی یہی ہے کہ اسے جہنم میں جلایا جائے. حرام کمائی سے اگر جسم میں توانائی آئی ہو, جسم میں حرارت ہوئی ہو, اس کا جسم میں کوئی چیز پروان چڑھی ہو, تندرستی آئی ہو حرام کمائی سے, آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے مناسب ہی یہی ہے کہ اسے جہنم میں جلایا جائے. آج یار دنیا کی ہم آگ کی ایک چنگاری برداشت نہ کر سکتے, پھر ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ میرے پیاروں, ابھی بھی وقت ہے, خدا را سدھر جاؤ, ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, سدھر جاؤ. جوا کھیلنے والوں ہوش کی آنکھ کھولو, بیدار ہو, اور صرف میں تاش کے پتوں سے کھیلنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں, بلکہ ہر اس شخص سے مخاطب ہوں
جو آسانی کے ساتھ جوئے کے ذریعے پیسے حاصل کر لیا کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو، کل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کر بروز محشر پیارے آقا سے مصافحہ بھی کرنا ہے. قبر میں آقا تشریف لائیں گے تو ان کو اپنے چہرہ بھی دکھانا ہے. ابھی وقت ہے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، سدھر جاؤ، اپنے ان غلطیوں سے توبہ کر لو، ان افکار سے توبہ کر لو، ان غلط کاموں سے توبہ کر لو. اور حقیقت اور سچائی اسی میں ہے کہ جو توبہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ بات طے ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اسے ہمیں جہنم میں سزا ملے گی. جو ہم نے گناہ کیے ہیں اسے ہمیں سزا ضرور ملے گی، ہمارا جہنم میں بھی جانا ہوگا. لیکن کاش ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور رب کو رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے ایسا راضی کر لیں، ایسا راضی کر لیں کہ رب کی رحمت جوش میں آئے. رب کہے اے میرے بندے، میں نے تجھے ایسے ہی بخش دیا اور جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا. ہاں، یہ ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے نا، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائیں، دوستو احباب ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراضگی کا سبب نہ بنے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کا سبب نہ بنے. میرے پیاروں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. جو جوا جیسی لت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ نکلیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں. جو شراب جیسی لت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی نکلیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں. اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے. ہم تو اپنے رب سے کیا محبت کرتے ہیں کہ میرا رب تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. رب کی بارگاہ میں آ کر کے تو دیکھو، رب کو راضی کر کے تو دیکھو، رب کو منا کر کے دیکھو. ہم تو منانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، لیکن رب وہ ذات ہے، رب وہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے. بس کوئی آئے تو ایک بار کہہ کے تو دیکھے، میں نہ راضی ہو جاؤں تو کہنا. تو اپنے رب کو منا لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے رسول کو راضی کر لیں. یقیناً جس نے دنیا میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، گویا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں.